अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के सामने अल्लाह की कुदरत बयान करने जा रहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी कुदरत के बारे में जो भी बयान फरमाया है, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने उन कुरान की आयत को रखूँ। अल्लाह की कुदरत पर ये दूसरी क्लिप होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नंबर 10, सूरह यूनुस, आयत नंबर 31, 36। इनसे पूछो, कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क देता है? ये सुनने और देखने की कुव्वत किसके इख्तियार में है? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन इस दुनिया की तदबीर कर रहा है? वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो, फिर तुम हकीकत के ख़िलाफ़ चलने से परहेज़ क्यों नहीं करते? तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है। फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया है? आखिर ये तुम किधर फिराए जा रहे हो? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो, इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक आ गई, यानी सच्ची हो गई कि वो मान कर न देंगे। इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में से कोई है जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता हो और फिर उसको रिपीट भी करता हो? कहो, वो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता है और उसको रिपीट भी करता है। फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो? कहो, वो सिर्फ अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। फिर भला बताओ, जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो उसका ज़्यादा मुस्तहिक है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद रास्ता नहीं पाता इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? हकीकत ये है कि इनमें से अक्सर लोग सिर्फ कयास और गुमान के पीछे चले जा रहे हैं, हालांकि गुमान हक की ज़रूरत को कभी भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। सूरह नंबर 10, सूरह यूनुस, आयत नंबर 55, 56। सुन लो, बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में। सुन लो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर इनमें अक्सर को खबर नहीं। वो जिलाता भी है और मारता भी है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो ज़िंदा भी करता है और वो मौत भी देता है। सूरह नंबर 13, सूरह रअद, आयत नंबर 12, 13। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बंधती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है। बादलों की गरज उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते उसकी हैबत से लरसते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा कर रहे होते हैं। फिलवाक़े अल्लाह की चाल बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह से बड़ा चालाक कोई नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत है।
सूरा नंबर 13, सूरह रअद आयत नंबर 41, 42। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और उसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आ रहे हैं। अल्लाह हुकूमत कर रहा है, कोई उसके फैसलों पर नजर सानी करने वाला नहीं, और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर असल फैसला कुन तदबीर तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वो जानता है कि कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है, और अनकरीब ये मुनकरीन हक देख लेंगे कि अंजाम किसका अच्छा होता है। सूरा नंबर 14, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 19, 20। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक को हक पर कायम किया है। वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर एक नई मखलूक तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना अल्लाह के लिए कोई दुश्वार काम नहीं। देखिए, ये अल्लाह की कुदरत है। वो चाहे तो हम तमाम लोगों को इस दुनिया से हटा दे और दूसरी कोई मखलूक पैदा कर दे। ये अल्लाह की कुदरत है। सूरा नंबर 14, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 32, 34। वो अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और आसमान से पानी उतारा, तो इससे कुछ फल तुम्हारे खाने को पैदा किए, और तुम्हारे लिए कश्ती को मुसख्खर किया कि उसके हुक्म से दरिया में कश्ती चले, और तुम्हारे लिए नदियाँ मुसख्खर की, और तुम्हारे लिए सूरज और चांद मुसख्खर किए जो बराबर चल रहे हैं, और तुम्हारे लिए रात और दिन मुसख्खर किए, और तुम्हें बहुत कुछ मुंह मांगा दिया। और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिन न सकोगे। बेशक आदमी बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। देखिए, यहाँ भी अल्लाह ताला चाँद, सूरज, तारे, दरिया, आसमान, ज़मीन, ये सब चीज़ बयान कर रहा है। ये सारी चीज़ अल्लाह की कुदरत है। ये किसी के बस में नहीं है, सिर्फ अल्लाह के बस में है। सूरा नंबर 15, सूरह हज्र आयत नंबर 19, 24। और ज़मीन को भी हम ही ने फैलाया है और उस पर पहाड़ बनाकर रख दिए, और उसमें हर एक संजीदा चीज़ उगाई, और हम ही ने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोज़ी नहीं देते इसमें माश के सामान पैदा किए। और हमारे यहाँ हर चीज़ के ख़जाने हैं, और हम उनको बमिक़दार मुनासिब उतारते रहते हैं। और हम ही हवाएं चलाते हैं जो बादलों के पानी से भरी हुई होती हैं, और हम ही आसमान से पानी बरसाते हैं, और हम ही तुमको उसका पानी पिलाते हैं, और तुम तो उसका ख़जाना नहीं रखते। और हम ही ज़िंदगी बख्शते और हम ही मौत देते हैं, और हम ही सबके वारिस यानी मालिक हैं। और जो लोग तुम में से पहले गुज़र चुके हैं हमको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। सूरा नंबर 16, सूरह नहल आयत नंबर 3, 8। उसी ने आसमानों और ज़मीन को मबनी बर हिकमत पैदा किया, यानी अपनी हिकमत से उसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया। उसकी ज़ात उन काफिरों के शिर्क से ऊंची है। उसी ने इंसान को नुत्फ़े से बनाया, मगर वो उस खालिक के बारे में एलानिया झगड़ने लगा, और चार पायों को भी उसी ने पैदा किया। इनमें तुम्हारे लिए जड़ अव्वल और बहुत से फ़ायदे हैं, और इनमें से बास को तुम खाते भी हो। और जब शाम को इन जानवरों को जंगल से लाते हो
اور جب صبح کو انہیں جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے، اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، وہ تمہارے بوجھ یعنی وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے، اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق اور زینت بھی ہیں، اور وہ اور بہت سی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔ سورہ نمبر 16، سورہ نحل، آیت نمبر 10۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو۔ سورہ نمبر 16، سورہ نحل، آیت نمبر 48، 53۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عاجزی کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے فرشتے ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اصل میں اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کیا تم کسی اور سے ڈرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہے، اور جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی خدا کی طرف دوڑتے ہو۔ سورہ نمبر 16، سورہ نحل، آیت نمبر 70۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی لمبی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ سورہ نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 66، 70۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک خدا کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب خدا تم سے گم ہو جاتے ہیں، مگر جب اللہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اسی خدا سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں ڈھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں اسی سمندر میں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے
کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اسے نمایاں فوقیت بخشی۔ سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 40۔ بے شک زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے، یعنی اللہ، اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53 55۔ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف چیزیں پیدا کی تاکہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ۔ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے دوسری دفعہ یعنی قیامت کے دن نکالیں گے۔ سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 31 33۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر دھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنائی تاکہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنی اپنی فلک یعنی اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مقام پر تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 61 66۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک وہی غنی یعنی امیر اور حمید ہے جس کی تعریف کی جائے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 17 22۔ اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم اپنی خلقت سے غافل نہیں ہیں، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا، پھر اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس پانی کے نیست و نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں، یعنی اللہ پانی کو ختم کر دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے جس میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے،
یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن یعنی تیل اور سالن لیے ہوئے ہوتا ہے، اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان جانوروں پر اور ان کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ سورہ نمبر 23، سورہ مومنون، آیت نمبر 79 80۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، دن اور رات کی گردش اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ سورہ نمبر 24، سورہ نور، آیت نمبر 43 45۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے اور ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، یعنی ایک تہ کے بعد دوسری تہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے بارش نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل ہوتے ہیں، یعنی برف کے ٹکڑے، تو جس پر چاہتا ہے ان برف کے ٹکڑوں کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یہ ہم سب نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ سورہ نمبر 24، سورہ نور، آیت نمبر 64۔ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریقے پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی قیامت کے روز، تو جو لوگ عمل کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیا انہیں وہ بھی بتا دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے برا عمل کیا وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ سورہ نمبر 25، سورہ فرقان، آیت نمبر 45 53۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے مستقل سایہ بنا دیتا، ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک رسول اٹھا کھڑا کر دیتے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کی بات ہرگز نہ مانو، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں یعنی میٹھا، دوسرا تلخ و شور یعنی کڑوا اور نمکین، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑمڑ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ دو سمندر ہے، ایک میں میٹھا پانی ہے اور ایک میں نمکین پانی ہے،
دونوں سمندر چل رہے ہیں مگر دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اس زمین پر یہ بھی کر کے ہمیں دکھا دیا ہے۔ سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 59 61۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام یعنی رحمان ہے اور وہ بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں؟ اور اس سے بدکتے ہیں۔ اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے، آسمانوں میں برج جیسے برج بنائے، اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت آیت نمبر 19 21۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، یعنی ابھی تو ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد پھر ہم کو پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت آیت نمبر 63۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی عجیب بات کہی ہے کہ جتنے جانور ہیں وہ کوئی اپنا رزق لیے نہیں پھرتے، ہر جانور کو اللہ تعالیٰ خود رزق دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جانور کو رزق دیتا ہے اسی طرح انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے، مگر یہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ جانور کو تو فکر ہی نہیں ہوتی اپنی رزق کی، وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے، مگر اس انسان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اور وہ بس رزق ہی کے لیے پریشان رہتا ہے، جبکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے کہ اللہ اسے رزق دے گا، مگر یہ زبردستی پریشان ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 11۔ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں پیدا کیا ہے، کل مرنے کے بعد وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اس دنیا میں نہیں، آخرت میں، برزخ کی زندگی، قیامت کے روز۔ سورہ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 54۔ وہ اللہ ہی تو ہے
جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش یعنی عقل مند اور صاحب قدرت یعنی عقل مند بھی ہے اور اس کے پاس طاقت اور قوت بھی ہے۔ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 10۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر دھلک نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائی۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے، یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں یعنی پین بن جائیں، اور سمندر سیاہی بن جائے یعنی انک بن جائے، جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی، بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 5-9۔ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رپورٹ اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی ہے۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے یعنی سیمنٹ، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہاں کان، آنکھ اور دل سے مراد یہ ہے کہ تمہیں غور کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم شکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اپیل کر رہا ہے۔ سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 1-2۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2-2، 3-3 اور 4-4 ہاتھ ہوتے ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہاں اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں جو اس کی رحمت کے دروازے کو بند کر دے، اور اگر اللہ کسی کی رحمت کے دروازے کو بند کر دے تو کسی دنیا کے انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اس کی اس بند کیے ہوئے رحمت کے دروازے کو دوبارہ کھول دے۔ سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 9-17۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے
کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اس کے یہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہوتے ہیں، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے، نیک عمل اس چیز کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت سزا اور عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھارا کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو وقت اینڈ، ان کا آخری وقت جو مقرر کیا وہاں تک یہ چلے جا رہے ہیں، یعنی قیامت تک۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی کے پر کے بھی مالک نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے ان مسلمانوں کے لیے اور ان مشرکین کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنی حاجت روائی کر رہے ہیں، دوسروں سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن بھی نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب دے نہیں سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگ رہے تھے، قیامت کے وہ لوگ خود کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ مانگ رہے تھے ہم سے۔ اب سوچئے کہ جن لوگوں کو یہی پتہ نہیں کہ یہ لوگ ہم سے کچھ مانگ رہے تھے تو وہ ان کو کیا عطا کریں گے؟ دینے والی ذات ساری کے ساری اللہ کی ہے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو خدا کے علاوہ دوسروں سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ اگر چاہے تو ان سب لوگوں کو ہٹا دے، ان سب لوگوں کو موت دے دے کسی بھی بہانے، چاہے کوئی آفت ان پر آ جائے، چاہے ان کو یوں ہی موت دے دے اور دوسری خلقت پیدا کرے، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ ان لوگوں کو اور موقع دیتا ہے کہ شاید یہ اب سدھر جائے، شاید یہ اب سدھر جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، یہ ان کے لیے غنیمت موقع ہے کہ وہ اب بھی سدھر جائیں، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگ رہے تھے اب اللہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، اب جو بھی مانگنا ہے ہم صرف تجھی سے مانگیں گے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، کوئی دوسرا جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ بھی نہیں دے سکتا ہے، اور جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 27 28۔
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری کالی دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو صحیح علم رکھتے ہیں، جو علم اللہ نے انہیں دیا ہے وہ صحیح علم رکھتے ہیں، غلط علم نہیں۔ جو لوگ صحیح علم رکھتے ہیں وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ صحیح علم نہیں رکھتے وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اور جو چاہے من مانی کرتے رہتے ہیں۔ سورہ نمبر 35، سورہ فاطر، آیت نمبر 41۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر آسمان اور زمین ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آسمان گر جائے یا زمین پھٹ جائے تو اسے کوئی تھامنے والا نہیں ہے، اسے تھامنے والا صرف اور صرف وہی ایک ذات اللہ۔ سورہ نمبر 35، سورہ فاطر، آیت نمبر 44۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا لوگ ان عذاب کو دیکھے نہیں ہیں؟ کیا وہاں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو یہ پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، ان پہلے لوگوں کو، کہ جن لوگوں نے برے برے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے ہٹا دیا۔ اس عبرت کی چیز کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کیا تم لوگ چلے پھرے نہیں ہو زمین میں کہ تم دیکھتے کہ اللہ نے ان پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا انجام کیا؟ لہذا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، ہم کو آپ کو جا کر عبرت کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اس خدا کی خدائی کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسوں کو اپنے ٹھکانے لگا دیا۔ اگر ہم بھی ایسی حرکت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے دیر نہیں لگے گی۔ مگر اس کے برخلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں سے فوراً گزر جانا چاہیے۔ وہ حدیث اس آیت کے خلاف جا رہی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے عبرت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں کے ساتھ کیا انجام کیا۔ اگر ہم بھی اس طرح کا ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی انجام کرے گا۔ سورہ نمبر 36، سورہ یاسین، آیت نمبر 44۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغوں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ تمام قسم کے جوڑے پیدا کیے، یعنی یہ جو باتیں بیان کی گئی یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، وہ ذات پاک ہے۔
خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا بندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے۔ یہاں اس چاند کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کم کرتا ہے اور پھر اس کو پورا چاند بنا دیتا ہے، کبھی کم کرتا ہے کبھی بڑھا دیتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ یہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی یہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی فیلڈ میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکے۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے۔ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 71-73۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، اور یہ ان کے مالک نہیں ہیں، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا، تو کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی جانور کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، یعنی گوشت ہم نفع کے طور پہ کھاتے ہیں، چمڑا ہم نفع کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور پینے کی چیز یعنی دودھ وغیرہ۔ تو کیا یہ شکر نہ کریں گے؟ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 81-83۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے، یہ وہ تمام یہ 3 پوائنٹس جو ہے یہ وہ آیات تھی جن کا تعلق سورہ یاسین سے تھا۔ ہم سورہ یاسین صرف اور صرف تلاوت کے طور پہ پڑھتے ہیں تاکہ ثواب حاصل کریں۔ اس کے اندر اس کے معنی اور مطلب کو اگر ہم دیکھیں تو کتنی اس میں معنی بھرے ہوئے ہیں اور کتنے مطلب کی باتیں اس میں ہیں۔ کاش کہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے۔ سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 11-12۔ اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ ان کو تو ہم نے لیس دار مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کی قدرت پر پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی، مگر جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اس چیز کا مذاق اڑا رہے۔ سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 21۔ کیا تم نہیں دیکھتے
کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر آخرکار اللہ ان سب کو بھس بنا دیتا ہے، یعنی پاؤڈر یا بکا بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ سورہ نمبر 40، سورہ مومن، آیت نمبر 57۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی بنسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو ہم نے جو پیدا کیا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اس کو پیدا کرنا تو بہت معمولی کام ہے اللہ کے لیے۔ اللہ نے اتنی بڑے آسمان کو پیدا کیا، اتنی بڑی زمین کو پیدا کیا، وہ بڑا کام تھا۔ انسان کا پیدا کرنا تو اللہ کے لیے بہت معمولی کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، اور اس معمولی سے انسان کو بھی پیدا کیا جو اپنے آپ میں غرور اور گھمنڈ رکھتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ سورہ نمبر 40، سورہ مومن، آیت نمبر 61۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ نمبر 40، سورہ مومن، آیت نمبر 67، 68۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی۔ دیکھیے، یہ وہ تمام آیات تھی اللہ کی قدرت پر۔ یہ دوسری کلپ ہے۔ انشاءاللہ ایک اور کلپ والیوم نمبر 3 کے نام سے آئے گی، جس میں اللہ کی قدرت انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کس کس انداز سے قرآن میں بیان کی، اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے کہے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔